बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जनवरी की 7 तारीख अहम खबरें। दो बड़ी जंगें शुरू होगी, अमेरिका और रूस और अरब अमारात और सऊदी अरब। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में सियासी बैठक, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात पर बुलाया गया। खान से अडयाला इजाज़त लेने कौन जाएगा? साबिक वज़ीर-ए-आज़म वर्सेस साबिक वज़ीर-ए-आज़म। और अवामी मुहिम में खान की फैमिली को दूर रखने का प्लान। अलीमा खान की गिरफ्तारी का जो जाल बिछाया जा रहा है। और कल सुबह से जीटी रोड पर सुनामी मार्च का आगाज, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और मादनियात की लालच में अब सऊदी अरब को 13 जनवरी को माइंस एंड मिनरल की कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है। लेकिन जो सऊदी अरब की यमन में अरब अमारात की फौजी कैंपों पर बड़ी शदीद फजाई बमबारी और इसके साथ 5 साल की ड्रॉप सीन 9 मई अमरीका का कैपिटल हिल भी आज एजेंसियां और सिक्योरिटी इदारे जिम्मेदार असल किरदार बेनकाब हो गए, पाकिस्तान के 9 मई की तरह। उसकी तफसील भी। और वेनेजुएला के ग्रीनलैंड और रूस के ऑयल टैंकर जो है बहरी जहाज, उन पर अमेरिका का हमला कब्जे में लिया गया। और वेनेजुएला के सदर मादुरो की बड़ी दिलचस्प जो गिरफ्तारी से पहले उसने जो कुछ किया वो भी आपको बताना है। और ईरान में जहां एहतजाजी मुजाहरे करवाए जा रहे थे वो रुक गए और अपने घर इसराइल में तारीख के सबसे बड़े मुजाहरे शुरू। हजारों लाखों लोग नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में है। और आज़रबाईजान के सदर ने आज बड़ा ऐलान कर दिया, गजा में अमन फौज भेजने से साफ इनकार। तफसील सारी खबरें आपके सामने। इस वक्त देखें, पाकिस्तान में तो अवाम, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, 24 करोड़ लोग, उनसे तो आप पूछें तो उनकी ख्वाहिश एक ही है, इमरान खान की रिहाई। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जिससे पूछ लें वो इमरान खान की रिहाई की बात करेगा कि इमरान खान को बस जेल से बाहर आना चाहिए, बाकी जो होगी देखी जाएगी। लेकिन इमरान खान के लिए असल मौजू क्या है कि रिहाई के बाद मामलात क्या होंगे। असल मसला खान के लिए उसकी रिहाई नहीं, उसका नजरिया है। ये बात अपने जहन में रखें। मैं आपको बार बार इसीलिए याद कराता हूँ, खान बेगुनाह है, बगैर किसी जुर्म के पाकिस्तान की सबसे मुश्किल तरीन और तवील तरीन जेल काट रहा है, तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, उम्र के इस हिस्से में जहां आराम की जरूरत। खान पाकिस्तानियों के लिए मुशक्कत कर रहा है, इसके बावजूद अपने नजरिए से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। वो ना तो इस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, ना इमरान खान अपने छीने हुए मैंडेट पर कोई समझौता करने के लिए तैयार है, और ना वो यजीद की बैत करने के लिए तैयार है। वो अपने सब्र से, ज़ब्त से, अपनी इस्तकामत से, अपनी जवानमर्दी, दिलेरी, बहादुरी और हिकमत अमली से इस निज़ाम को जेल में बैठ के शिकस्त दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान को जेल में डालने के बाद से अब तक पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल रियासत, एक नाकाम रियासत, एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। हर शोबा, हर इदारा, हर महकमा तारीख की बदतरीन तनज़ली पर जा चुका है, इखलाकी, कानूनी, सियासी, हर लिहाज से। मैं वो आपको तफसील बारहा बताता हूँ। पाकिस्तानी इस बात पर भी मुत्तफिक है कि इमरान खान की रिहाई जो है इंटरनेशनल हालात में तब्दीली से या पाकिस्तान के अंदर हालात में, जिसमें जब तक जनरल आसिम मुनीर ओहदे पर मौजूद है, मुश्किल होगी। ज़ाहिर है इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना के साथ 5 साल की मुलाजमत पक्की की है। नून लीग पीपल्स पार्टी को सामने ला के हुकूमत बनाई, अदलिया को 26वीं तहसीन तरमीम से कंट्रोल कर लिया। अब पाकिस्तानियों के पास तो दो ही रास्ते हैं। एक तो ये पुरअमन इनकलाब ले आए, लाखों करोड़ों लोग जो गली कूचों में, बाजारों में अवाम ही अवाम नजर आए, फिर इमरान खान की रिहाई इस दबाव के नतीजे में हो। दूसरा, जो स्टैब्लिशमेंट को सबसे बड़ा खौफ है और खतरा है, वो दूर हो। वो ये है कि इमरान खान की जेल के आने के बाद मामलात क्या होंगे। देखिए, असल मामला तो वहां से शुरू होगा जहां इमरान खान जब जेल से बाहर आएंगे। इस पर तो अवाम का रद्द-ए-अमल आपको पता है, जो मौजूदा 100 साल तारीख में शायद दुनिया में कहीं नजर ना आए। किसी रहनुमा के लिए इतनी तादाद में अवाम ना निकले। अवाम कोयटा से कराची तक, खैबर से बलोचिस्तान, हर जगह आपको पता है नजर आएंगे इमरान खान के लिए। और ये इनके लिए सबसे बड़ा मसला है कि 3 साल 10 महीने जो इन्होंने हुकूमत बनाई, अपोजिशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया, लोगों को मारा पीटा, जेलों में डाला, अदलिया की आज़ादी ख़त्म की, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल किए। इन्हें खतरा है वो सारे केस उठेंगे, क्योंकि ताहयात इस्तिस्ना तो फील्ड मार्शल को मिला है सिर्फ। फिर इनसे देखें मीशत पर भी जो करप्शन हुई, 5 खरब की IMF की ने बताई, 10 खरब की मिलिट्री ऑडिट्स रिपोर्ट्स ने बताई, जो फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी हुई, गुर्बत हुई, करप्शन के स्कैंडल्स के साथ साथ ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी, वो सारे मामलात उठेंगे। इन्हें सबसे बड़ा खतरा उस चीज का है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मैं बात कर रहा हूं, इन्हें खतरा उस चीज का है। अब आप तहरीक इंसाफ के सबसे बड़ा जो केस बनाया गया 9 मई, जिसमें जमात को तबाह बर्बाद किया, खान को जेल में डाला, आज ये अमेरिका से लिया गया था 6 जनवरी कैपिटल हिल में। पाकिस्तान में तो अगरतला साजिश थी, जनापुर के नक्शे थे, जुल्फकार तंजीम के वो जहाज अगवा, या नवाज शरीफ के जो मुशर्रफ का जहाज है, वो केसेस बने। 9 मई तो कैपिटल हिल से देख के लिया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी तबाही बर्बादी का एक स्याह बाब बना, कि चंद दीवारें जलाने के बाद जो पाकिस्तानियों के ऊपर बुलडोजर फेरे गए, जो तारीख में मंगोल भी नहीं कर सके। अब वो कैपिटल हिल जो डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने अमेरिका में, जिसे सबसे बड़ा हमला करार दिया गया था ट्रंप के मुखालफिन ने, सॉरी, अब उसकी जिम्मेदारी आज सारी की सारी अमेरिका की पुलिस की निकल आई कि मुजाहिरीन को रोकने में ये नाकाम हुए। इंटेलिजेंस इदारों की निकल आई, सिक्योरिटी इदारों की निकल आई
کہ یہاں نفری کیسے کم رکھے گی, نیشنل گارڈز کیوں نہیں بلائے گئے. پھر کیپٹل پولیس کے چیف اسٹیو سنت کے جو استعفیٰ لیا گیا, اور پھر اب سیکیورٹی سسٹم کی ریسٹرکچرنگ بنائی جا رہی ہے. اس میں انہوں نے کوشش کی ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں, جیسے پاکستان میں عمران خان کو, لیکن ٹرمپ کو سزا نہیں ملی, وہ صدر بن گیا. سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ ٹرمپ کے بیانات تھے, لیکن ریاست نے ٹرمپ کی بجائے اپنی فورسز کو جواب دہ بنایا. اعلیٰ افسران مستعفی کیے, انہیں جالا ڈیلوں میں, جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, جن کے CCTV شواہد ملے, اس میں سے تقریباً 1800 لوگ تھے, 1500 لوگوں کو رہائی ملی, 300 لوگوں کو سزا ہو گئی, چند لوگوں کو 10 سے 22 سال کی سزائیں ملی, لیکن جو حقیقی نقصان پہنچاتے رہے. اب پاکستان میں 9 مئی کا قصوروار کون نکلا؟ یہاں بھی سیکیورٹی ادارے, انٹیلیجنس ادارے, جو سیکیورٹی چھوڑ کر یا تو بھاگ گئے, یا انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑا, یا پھر اپنے نامعلوم لوگ شامل کیے, پھر CCTV فوٹیج غائب کی, جنہوں نے عمران خان کو بے گناہ عدالتوں سے گربان میں ہاتھ ڈال کے اغوا کیا. اب یہ 5 سال بعد, جس طرح وہاں کیس ختم ہو, یہاں بھی 5 سال پورے ہونے, 3 تو ہو گئے. اب یہ تحقیقاتی رپورٹ سے خطرہ ہے, یہ خوف ہے سب سے بڑا. اور یقین کریں سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کو اس نظام کا یہ خوف ہے کہ خان کی رہائی کے بعد جوڈیشل کمیشن بنیں گے تو صرف یہ کیس نہیں, خان پر قاتلانہ حملے کے مجرم بھی 9 مئی کے ذمہ دار بھی نکلیں گے, الیکشن لوٹنے والے بھی ایسے ہی پکڑے جائیں گے. 3 سال 10 مہینے جو ظلم زیادتی کرتے رہے قانون کے کٹہرے میں آئیں گے, کیونکہ قانون کا استثناء سب کو نہیں ملا. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں, یہ صرف فیلڈ مارشل کو ملا ہے. باقیوں کا ڈر و خوف کیسے دور کرنا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تحریک تحفظ آئین کے رہنما یا عمران خان کی بہنیں بار بار یہ جو بات کہتے ہیں نا, عمران خان انتقام لینے والا نہیں, خان معاف کر دے گا, یہ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کا خوف دور کیا جائے, جو نہیں دور ہو رہا. جس دن یہ ڈر و خوف دور ہوا, آپ یقین کریں اصل مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن تحریک انصاف GT روڈ سے جو تحریک تحفظ آئین بھی اپنی مہم شروع کر رہی ہیں, سونامی ان کی شروع ہو رہی ہے. جمعے کے دن سہیل آفریدی نے جو کراچی جانا ہے, دیکھیں GT روڈ کی مہم کا تو عوام کو موبلائز کرنے کا معاملہ ہے, یہ مذاکرات کا اسی لیے چورن چھوڑا گیا. تھوڑی سی اس بات کو آپ ذرا غور سے سمجھے تاکہ اندازہ ہو. ابھی بھی مذاکرات کے لیے جو ٹیمیں میدان میں آئی ہیں, ایک تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے آج نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کے نام سے مذاکرات پہ ایک لوگ اکٹھے ہوئے, فواد چودھری, ان کے بھائی فیصل چودھری, اس میں وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, جماعت اسلامی کے رہنما بھی تھے, محمود دورانی صاحب بھی تھے, شیر افضل مروت کو بھی بلایا, صحافی وہ کاشف عباسی, محمد مالک, اطہر کاظمی, علینا شگری, اسد اللہ خان, یہ بھی تھے حکومت سے ڈائیلاگ کے لیے, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی نہیں آیا. تحریک تحفظ آئین نے بھی بائیکاٹ کیا, اور تحریک انصاف جو موجود ہے انہوں نے بھی اعلامیہ دیا کہ ہمارا ان مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. ان کا کہنا ہے جی کہ ملک میں سیاسی بے چینی ہے, مشکلات ہے, میڈیا پہ قدغن ہے, دہشت گردی ہے, ہم اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پل بنتے ہیں. زرداری, نواز شریف, شہباز شریف نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنا کر کوٹ لکھپت چلیں, ان کو نکالیں, اور وہ پھر سیاسی سرگرمیوں سے پابندیاں ہٹائیں, سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنائیں, اور حکومت جو ہے فوج پاکستان کو سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے وہ چھوڑ دے, اور کوٹ لکھپت کے رہنما خواتین رہا کریں, سیاسی مقدمات ختم کریں. یہ ان کا ایک پورا اعلامیہ آج آ چکا ہے, یہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں عمران خان کی رہائی کا ذکر نہیں تھا. شاہد خاقان عباسی نے کہا یہ پہلے ملک کی رہائی کریں گے, ملک ٹھیک ہوگا تو عدلیہ بحال ہو جائے گی, عمران خان کی رہائی خود ہی ہو جائے گی, اس کے لیے راستہ خود بنے گا. اور اس کے ان کا کہنا جی ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, احتجاج انقلاب کے لیے تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی, ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے اب جو موجودہ قیادت سے میں نے بات کی, شیخ وقاص, سلمان راجہ, بیرسٹر گور, تو وہ تو ان کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پارٹی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, 9 مئی کو خان کو چھوڑ چکے ہیں, پھر علیمہ خان کے خلاف بیانات دینے والے لوگ بھی ان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اسی لیے حکومت بھی نہیں آئی, تحریک تحفظ آئین بھی نہیں آئی, اور اب PTI بھی نہیں آئی. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت یا تو مفرور ہے, یا جیلوں میں ہے, یا ان کے اوپر پرچے ہیں, ان کے رہنما اکٹھے نہیں ہو رہے. اب ہمیں سامنے آنا پڑے گا. اب یہ دونوں نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ جو میری اپنی ذاتی سوچ ہے, دیکھیں عمران خان نے حق صرف محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا. اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھنے پر تیار نہیں تو پھر ان مذاکرات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اور حکومت تو اس لیے سیریس لے ہی نہیں رہی, ویسے بھی معاملہ کہاں ہے. اب اس کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے, بہرحال یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ان کی نیت یہ جانے ان کا کام. شہباز شریف نے 8 دفعہ تحریک انصاف کو دعوت دی, اور اب وہ خود غائب ہیں. 5 بڑوں کو بٹھانے کی بات رانا ثناء اللہ نے خود دعوت دی DJSPR کی, لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ فوج اس کے حق میں نہیں ہے. اسی لیے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اب وہ تحریک انصاف کے پاس آپشن ہے. سہیل آفریدی کا دورہ, خاص طور پر تحریک انصاف کی جو تیاریاں ہیں, عوام کو موبلائز کرنا, عوامی اجتماع کرنا, اور اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کراچی کا دورہ انتہائی اہم ہے. اب پیپلز پارٹی اس میں باقاعدہ سرکاری طور پر ان کا بیان, جو شرجیل میمن نے کہا کہ سہیل آفریدی کو ویلکم کر رہے ہیں, سیکورٹی دیں گے, اور سب سے بڑھ کر تحریک انصاف کا کراچی میں جلسہ, اگر یہ بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑا سنگ میل بنے گا, کیونکہ 3 سال 10 مہینوں میں کوئی جلسہ وہاں نہیں ہوا.
اب اس میں یہاں یاد رکھے کہ پیپلز پارٹی نے ویلکم کر کے ان کے ساتھ اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہی ہے. یہ مائنس مسلم لیگ نون ایک بہت بڑا سیاسی اتحاد بن سکتا ہے. پھر کراچی حیدرآباد میں پی ٹی آئی MQM جو الطاف حسین والی اور جماعت اسلامی یہ مل گئے تو ایک بہت بڑا اتحاد بن جائے, کیونکہ ان کو ایک دو صوبوں میں کسی بڑی تحریک کا اس کے اثرات براہ راست پنجاب میں آ جائیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ کا آخری وقت پہ دباؤ نہ آیا. اب یہ پنجاب کی طرف ظاہر ہے سارا معاملہ انہوں نے, یہ ساری مزاحمتی کوشش اسی کے تسلسل ہے. اب اس میں جو مذاکرات کی بات تھی اس میں تو دیکھیں DJSPR نے سارا کام ٹھپ کر دیا ہے. ابھی علیمہ خان کو صادقآباد کے مقدمے میں گرفتار کر کے اس مرحلے سے دور کرنے کی کوشش بھی ہوگی. 26 نومبر کے وہ مرکزی کیس میں ان کے اوپر 3 مہینے میں ہر 3 دن بعد ٹرائل چلا دیتے ہیں. کوشش ان کی ہے کہ خان کے خاندان کو دور رکھا جائے, لیکن یہ بھی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ علیمہ خان اگر گرفتار ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس پیچھے 2 بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں, اور خان کی پیغام تو عوام تک پہنچا ہوا ہے. لوگ تو بےتاب ہے کہ کوئی لیڈر ہمارے پاس آئے, فرنٹ پہ چلے. اور یقین جانیں اگر تحریک انصاف کی یہ قیادت سہیل آفریدی سمیت فرنٹ پہ کھڑے ہوئے لیڈ کرتے ہوئے تو یہ تحریک ان کی کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ اب گنڈا پور نہیں ہے. ان کی قیادت کے آپس میں مسائل ضرور موجود ہیں یہاں پہ, لیکن میرے خیال میں جب تحریک شروع ہوگی تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے خود ہی, کیونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ابھی جو اگلے ان کے ممبران ہیں, ممبران پارلیمنٹ ہے, خبر دے رہا ہوں کہ اگلے مہینوں میں کیسز میں سزائیں مل جائیں گی. بہت سے لوگ ڈیسیٹ ہو جائیں گے, بہت سے لوگ پھر مفرور ہوں گے. تو ان کے پاس یہ موقع ہے 8 فروری کو اس سے پہلے عوام کو موبلائز کریں اور ایک بڑی عوامی اکٹھ کی کوشش کریں, پرامن احتجاج کی طرف لے کر چلیں گے. اور اس میں جو سب سے اہم بات پاکستان کی عوام کو یاد رکھنی وہ دیکھیں آرگینک احتجاج, جس میں عوام خود شامل ہو. تحریک انصاف آگے ہی مہم ضرور کرے, تاریخیں بتائے, اپنی کوشش کرے, لیکن عوام خود شرکت کرے گی تو یہ معاملات کامیاب ہوں گے. اور پاکستان کی عوام کو اس پہ تیار ہونا ہوگا. اس کے لوازمات حکومت نے ان کے لیے خود بنا دی ہیں پوری تفصیل میں. ابھی آپ دیکھیں ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں, وہاں ایران کی جو معاشی صورتحال ہے بلا شبہ وہ آئیڈیل نہیں ہے, لیکن وہ ایک دنیا کی بہت بڑی جنگ سے نکلے ہیں اسرائیل کے ساتھ, دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ. اور جنگ کے بعد جو ممالک کے حال ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. پھر 40 سال کی پابندیاں, ان کی کرنسی گرنا, یہ سب سمجھ میں آتا ہے. پاکستان میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی, ایک انڈیا سے ہوئی ہے 24-45 گھنٹے کی, لیکن ہمارے حالات تو صرف 3-4 ممالک دنیا کے ہیں جن سے بہتر ہیں. اور پوری کوشش حکومت کی ہے کہ ہم ان 3-4 ممالک کو بھی پچھاڑ کر ان سے نیچے جائیں. یہ سارے لوازمات حکومت خود پورے کر رہی ہے کہ لوگ نکلیں سڑکوں پر. تو لوگ نکلیں گے تو یہ معاملہ ختم ہوگا. ظاہر ہے ایران کے مظاہروں میں تو مغربی دنیا کا ہاتھ ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اب آرگینک مظاہرہ آپ نے دیکھے نتن یاہو وہ ایران کے لوگوں سے خطاب کر کے کل کہہ رہا تھا کہ اپنی آزادی کے لیے نکلو, پہلوی خاندان کا چشم و چراغ ایران سنبھالنے کے لیے تیار ہے. ایران کے لوگوں نے تو پتہ نہیں وہ خطاب سنا یا نہیں سنا, لیکن اسرائیل کے لوگوں نے سن لیا. وہ نتن یاہو کے اپنے گھر میں لوگ نکلے یروشلم میں. آج اتنا بڑا واقعہ ہوا وہاں دینی مدرسے میں 14 سال کا طالب علم یوسف آئزن, یہ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ہیں, آپ کو پتہ ہے جو مذہبی گروپ ہے ان کا. یروشلم میں مظاہرے کے دوران وہ بچہ باز کے نیچے آ گیا. پھر یروشلم میں مذہبی یہودیوں نے بڑی تعداد میں مظاہرے شروع کر دیے, اور اس کا تھوڑا پس منظر بھی ہے کہ وہاں مذہبی نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کی کوشش بھی ہے. اسرائیل میں چونکہ جو دینی طلباء ہے وہ فوجی سروس سے استثناء ہوتے ہیں, وہ نہیں ان کو بلاتے کیونکہ مذہبی تعلیمات جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں. مذہبی آبادی وہاں پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کام تھی, اب ان کی طاقت بڑھ گئی ہے, وہ بہت بڑی آبادی بن چکے ہیں. تو یہ مذہبی یہودیوں کو بھی زبردستی فوج میں شامل کرنے کی کوشش تھی. انہوں نے کہا ہمارا طرز زندگی یہ نہیں ہے, ہم فوجی سروس کے خلاف ہے تمہاری تعلیم. بہرحال یہ لوگ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں, یہ جس حکومت کے ساتھ حمایت کریں وہ بن جاتے ہیں, جن سے پیچھے ہٹ جائیں وہ حکومت پارے. اب نتن یاہو کے 9 مہینے کے بعد الیکشن ہے, اور ان کا ہٹنا تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے مسئلہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. یہ لیکن جینون طریقے سے وہاں یروشلم کی عوام نے کسی دنیا کے ملک نے نہیں نکالا, اور یہ ثبوت ہے جب عوام نکلنا چاہے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت کسی ملک میں نہیں روک سکتی. اب یہ معاملہ ان کا کہاں جاتا ہے, اس کا تو معاملہ ڈائریکٹ غزہ پہ امپیکٹ ہے. ابھی مڈل ایسٹ کی اور امریکہ کی 2 جنگیں ذرا سنیں. ایک تو سعودی عرب نے یمن میں عرب امارات کی پروکسیز پر ان کے لیڈر ادریس الزبیدی پر 15 سے زیادہ فضائی حملے کیے عدن کی بندرگاہ حاصل کرنے کے لیے. وہاں اسپتالوں میں ایمرجنسی لگی ہوئی اور بڑی اموات کا اس وقت خدشہ ہے. ادریس الزبیدی کو نائب صدر تھا, اس کو کونسل سے نکالا گیا. اس نے وہاں یمن میں اپنی حکومت جنوبی یمن میں STC کے نام سے بنائی. اب وہاں عرب امارات نے حمایت تھی, اس کے بعد اب غداری کے الزامات لگے اور سعودی عرب اس کو فارغ کرنا چاہتا ہے, اور تقریباً وہ کامیاب ہے. یہاں عرب امارات کی پروکسیز نے دوبارہ چیک پوسٹیں سنبھال لی تھی, اس لیے جنگ میں شدت آئی, اور سعودی عرب نے پھر آج بھرپور طاقت کا استعمال کیا. اور پھر یہاں یہ نہیں ختم ہوا, صرف غزہ کے معاملے پر بھی محمد بن سلمان کھل کر امن فوج کی مخالفت کر رہے ہیں, جس پر آذربائیجان کے صدر کا بیان دیکھیں. آذربائیجان, انڈونیشیا اور پاکستان یہ 3 ہی ممالک تھے جو غزہ میں امن فوج کے لیے تیار تھے. آذربائیجان نے آج غزہ میں فوج بھیجنے سے صاف صاف انکار کر دیا, اور وہ ظاہر ہے سعودی عرب کی طرف سے دباؤ ہے. آذربائیجان, عرب امارات, پاکستان یہ تینوں بڑے قریب تھے, لیکن ترکی کی سعودیہ کے ساتھ دفاعی ڈیل ہوئی ہے تو آذربائیجان اس گروپ میں شفٹ ہو رہا ہے.
الہام علیف جو اس کا صدر ہے، اس نے اپنی تقریر میں صاف صاف کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام تو عرب دنیا کا معاملہ ہے. جو محمد بن سلیمان کا موقف ہے کہ یہاں الگ ریاست ہو، اس نے کہا یہاں تک ہم ساتھ ہیں لیکن غزہ جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ جو تیار بیٹھے ہوئے انہیں بڑا دھچکا لگا، بہت بڑا دھچکا. اب سعودی عرب کو انہوں نے 13 جنوری کو معدنیات کی کانفرنس میں بلایا کہ آئیں کوئی معدنیات کی ڈیل کر لیں. چین امریکہ کو بھی ہم نے منجن بھیجے، آپ بھی آ جائیں. لیکن حالات ان کے لیے موافق نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت جو روس چین کا اتحاد بنا ہوا ہے وینزویلا پہ، وہی اتحاد سعودی عرب کا مصر ترکی کا غزہ کے لیے بھی بنا ہوا ہے، پورے مڈل ایسٹ کے لیے. اور روس کا تو آج معاملہ دیکھیں کہ وہاں آئل ٹینکر جس کی حفاظت کے لیے روس نے ایک آبدوز بحر اوقیانوس میں شامل کی تھی، وہاں امریکی فضائی فوج نے ہیلی کاپٹر بھیج کر اس ٹینکر کو تباہ کرنے کی کوشش کی، قبضہ. اب امریکہ کی جو کوشش، اس کا اب روس کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا، اب یہ معاملہ کس طرف ہے. اور ٹرمپ کا تو غصہ آپ کو پتہ ہے کس بات کا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بھی جو ہے وینزویلا کے صدر کی، یہ جب گرفتار ہوا تو گرفتاری سے پہلے اس نے 1200 ٹن سونا چاندی اور 10 ارب ڈالر روس اور چین منتقل کیے. راؤٹرز نے تو کہا 5 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں جو سوئٹزرلینڈ منتقل ہوئے، لیکن اصل خبر یہ روس اور چین کے اثاثے شفٹ کرنے کی ہے. چین کے لوگ وہاں 14 گھنٹے پہلے موجود بھی تھے. اب یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو مسئلہ ہے وہ معدنیات کے ساتھ جو الیکٹرک بیٹریوں کا، 1 کلو کی بیٹری جس میں چاندی استعمال ہوتی ہے، چین نے اسی لیے چاندی کی ایکسپورٹ پر پابندی بھی لگائی. اب وہ ایلن مسک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور CIA کی رپورٹ تھی کہ وینزویلا پر جب یہ حملہ ہوا تو 4 جہاز روس اور چائنا کے وہاں سے مال لے کر نکل گئے تھے. پھر ٹرمپ نے غصے میں آ کے حملہ کیا، گرفتار کیا، اسے لے گیا اور جو بچا کچھ تیل ہے اسی پہ قبضہ کر لیا. وہ بھی یار بہت بڑا ہے. ٹرمپ نے بہانہ کیا کہ یہ میری نقل اتارتا ہے ڈانس کرنے کی. مسئلہ کیا نکلا؟ چاندی اور سونے اور اثاثے کا. تو یہ اصل معاملہ ادھر ہی آ جاتا ہے، جہاں جہاں وسائل ہوں گے وہاں مسائل ہوں گے، اور اسی کی یہ کوشش ہے. اب 2 جنگیں ہیں، اب اس میں معاملہ بڑا ہے. اسی ویڈیو کا کل جو دوسرا اپڈیٹ سٹوری ہوگی انشاءاللہ وہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا. یہ لمبی ہوگی بہت. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.